अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 24 अक्टूबर है और हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने शहर लातूर से मुंबई से होते हुए बाय फ्लाइट बेंगलोर पहुँचे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान भर के मुसलमानों के लिए आज बड़ी खुशी और मसरत का दिन है। ये प्रोग्राम तकरीबन 4 दिन चलेगा। ये प्रोग्राम कौन सा है? नबीउर रहमा फाउंडेशन बेंगलोर ने एक प्रोग्राम यहाँ मुनाकिद किया है जो 4 रोज़ा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम की हकीकत और इसके मकासद को इंशाल्लाह आपके सामने बयान करेंगे। हम लातूर से मुफ्ती अब्दुल वाजिद आपके साथ। सीरत का इस प्रोग्राम का उन्वान है इंटरनेशनल सीरत एग्जीबिशन। ये प्रोग्राम है और मेरे साथ है मौलाना नेमतुल्लाह साहब नदवी जो मौलाना खालिद बेग साहब के साथ मुस्तकिल माशाल्लाह रहते हैं और हजरती के मातहती में काम करते हैं। हज़रत बताए अभी यहाँ से हम जो प्रोग्राम जो देखने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये इंटरनेशनल सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एग्जीबिशन है। इसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को शॉर्ट वे में पूरी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी को लाइफ हिस्ट्री को पेश करने की कोशिश की गई है। और इसके अंदर ये बताया गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे उम्मत से पूरी उम्मत से कितनी मोहब्बत करते थे और हमें कितनी मोहब्बत करनी चाहिए। और दूसरी ये बात इसके अंदर पेश की गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ स्टाइल क्या था, ज़िंदगी कैसी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी तकलीफ़ें उठाई इस उम्मत की हिदायत के लिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी कैसी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा शरीफा बिल्कुल सादा था जो सरदार अंबिया थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तो इतनी सादा और हमारी ज़िंदगी कैसी है, एक मुआज़ना हम कर रहे हैं। और जगह जगह आप देखेंगे कि यहाँ पर ये अहादीस और कुरान की आयतें लगाई गई हैं। इसके अंदर एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं चाहता हूँ कि मेरे भाइयों से मुलाकात करूँ, मैं देखूँ। सहाबा ने पूछा कि क्या हम भाई नहीं हैं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंतुम अस्हाबी, तुम तो मेरे सहाबा हो, लेकिन मेरे भाई वो हैं जिन्होंने मुझे नहीं देखा और मुझ पर ईमान रखते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में कितनी मोहब्बत करते हैं आप इसका अंदाज़ा लगाइए। और इसी मोहब्बत को इन मॉडल्स की शक्ल में हमने क्या किया है, पेश किया है। तो हम सारे अवाम को इस एग्जीबिशन में हमने दावत दी है और आज बुलाकर इसके अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कितनी सादा थी और कैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारी इसके अंदर। ये प्रोग्राम कितने दिन तक चलेगा इंशाल्लाह? ये प्रोग्राम जो है 4 दिन का रहेगा। 24 से शुरू हुआ है जुमे के दिन से, 25, 26, 27 और पीर के शाम में ये प्रोग्राम खत्म होगा। और पीर के दिन जो है अभी मजमा जो आ रहा है मुस्तकिल बेंगलोर से, क्या कैफियत इसके ताल्लुक से आप बताएं। माशाल्लाह या उम्मत ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के ताल्लुक से अपनी जानिब से मुजाहरा पेश किया है कि नहीं किया? बिला मुबालगा मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि कल से हमारा ये प्रोग्राम असर से शुरू हुआ है। असर से जो लोग चौक दर चौक जो है तकरीबन 1 किलोमीटर तक ख़वातीन अपने छोटे बच्चों को लेकर खड़े हुए थे और वो इंतज़ार किया। उन्होंने 2-2 घंटे तक इंतज़ार किया। उनकी ज़बान पर हर्फ शिकायत नहीं आया। और अंदर जब आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाइफ स्टाइल को देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप देखेंगे आगे चलकर कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी उस ज़माने में कैसी थी, अल्लाह के नबी ने अपने हाथों से सहाबा ने मिलकर कैसे बनाया, वो पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा शरीफा कैसा था, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा किस तरह से रहती थी। जब आवाम ने और ख़ासतौर से कुछ दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स थे वो भी जब आए तो उनकी आंखों से भी आंसू रुक नहीं सके, वो रोने लगे। और बहुत से लोग आगे नहीं बढ़े कि किस तरह से हम देखेंगे, हमारी ज़िंदगी इतनी ख़राब है और अल्लाह के नबी ने ऐसी ज़िंदगी गुजारी है और बेजार व कतार रोते हुए आगे गुजरे हैं। और बड़ा तासुर है। बाहर लोग जब निकले तो उनसे भी हम लोगों ने बयानात लिए, कहा कि हमने ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था कि अल्लाह के नबी ऐसे हैं थे और ऐसी ज़िंदगी गुजार कर गए और हमें ये तालीमात देकर गए हैं। तो मौलाना नेमतुल्लाह साहब, मेरा आपसे एक सवाल ये है
کہ آپ یہاں سے مدارس اسلامیہ، مکاتب اسلامیہ اور اسی طریقے سے دین کے کام کرنے والے افراد کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس طرح کے پروگرام اپنے اپنے علاقوں میں تعلقہ جات لیول پر، ضلع لیول پر، صوبہ لیول پر ایسے پروگرام ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ یہ ایک بہترین آپ نے بات پوچھی ہے. اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم نے ہندوستان کے مختلف اسٹیٹ سے لوگوں کو دعوت دی ہے، جیسے آپ تشریف لائے ہیں. کہ اس کے اندر ایک چیز جو ہماری نئی جنریشن ہے اس کا بھی بہت خیال رکھا ہے. اس کے اندر ورچوئل ویڈیوز کا ہم نے نظام کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کو ویڈیو کے اندر دیکھیں گے اور لائیو جیسے دیکھتے ہیں. جیسے ہم گویا کہ وہ جب ورچوئل ریئلٹی دیکھیں گے تو گویا آپ محسوس کریں گے آپ مدینے کے اندر موجود ہیں. ماشاءاللہ. اور دوسرا کچھ پریزنٹیشنز وغیرہ رکھے ہیں اور ڈوم پریزنٹیشن ہے. مطلب یہ پروگرام ہونا چاہیے تمام جگہ. اب یہاں جو یہ بچے مستقل، یہ مدرسے کے بچے یا اسکول کے طلبہ ہیں؟ یہ مدرسے کے بھی آ رہے ہیں اور اسکول کے بھی آ رہے ہیں. جیسے اسکول کے بھی طلبہ یہاں دکھ رہے ہیں. یہ اسکول کے طلبہ ہم تو دیکھ رہے ہیں پورا بینگلور اوپر پڑا ہوا ہے اس وقت میں. یہاں الحمدللہ باہر بھی آپ نے دیکھا مستورات کو. یہاں ہمارے حضرت مفتی روشن صاحب سونوری سے تشریف لائے ہیں، مولانا ابراہیم صاحب شیلہ سے تشریف لائے ہوئے ہیں، عزیزر بامبے سرات ماشاءاللہ آئے ہوئے ہیں. یہ پروگرام ہم دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم بھی عزائم ارادے کرتے ہیں کہ ہم بھی اپنے اپنے علاقوں میں اس طرح کا پروگرام لیں گے. مولانا امین صاحب بھی ماشاءاللہ ممبئی سے ایک بہت بڑے اسکول کے ذمہ داروں میں سے ماشاءاللہ. ہم یہ دیکھ رہے ہیں ماں بہنوں کو بالکل قطار میں سلیقہ مندی کے ساتھ، کسی قسم کا شور نہیں ہے. سیرت پاک کے عنوان پر یہ سارا کے سارا مجمع جمع ہے. ابھی تو ہم لوگ صرف باہر کے حصے میں ہیں. ابھی یہ بالکنی ہے ایک اعتبار سے، ابھی اندر جانا تو پورا باقی ہے. انٹری کے اعتبار سے مکمل جو یہاں رولز بنائے گئے ہیں اس کے مطابق ہی کام ہو رہا ہے. ابھی ہم لوگ اندر انٹری مار رہے ہیں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کا ڈسپلے کیا گیا ہے. یہ نمرود کا وہ مندر ہے جہاں اسی جگہ میں اور اس کے قریب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا. یہاں سے بچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے سفر کرتے ہوئے فلسطین سے مکہ مکرمہ کی وادی میں پہنچے تھے. تو یہ ڈسپلے ہے اس کا. جی جزاک اللہ. یہ مکہ مکرمہ کی وادی. جی جی جی. السلام جو ہے یہ ماڈل ہے اس کا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ پہنچے. یا نہ کوئی چرندہ تھا، نہ پرندہ تھا، نہ کوئی دانہ پانی تھا. حضرت حاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو یہاں پر چھوڑ کر چلے گئے. اس وقت کعبۃ اللہ بھی نہیں تھا، صرف ایک ٹیلا تھا. اس کا ایک ماڈل اس کے اندر کیا کیا گیا ہے، ڈیزائن کیا گیا ہے. اور یہ بتایا گیا ہے کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کے گئے وہ مکہ مکرمہ اس وقت کیسا تھا. مولانا نعمت اللہ صاحب سیکنڈ. کیا اور اس کے بعد آب زمزم جو نکلا تو اس کا ایک ماڈل اس کے اندر یہ پیش کیا گیا ہے کہ ایک قبیلہ تھا قصی بن کلاب کے نام سے، اس نے قریش پر آ کر حملہ کیا. نے قبیلہ قریش پر حملہ کیا. قبیلہ قریش کا جو سردار تھا وہ قصی بن کلاب تھا. انہوں نے قبیلہ خزاعہ کو مکے سے نکالا اور مکے میں طواف کی حد متعین. ان دونوں کے درمیان جو خالی جگہ ہے وہ ہے شیب ابی طالب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خاندان بنو ہاشم اسی شیب ابی طالب میں رہتے تھے. حضور کا یہ گھر ہے، یہ حضور کا گھر ہے. بتائیے پروگرام آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ یہ ہجرت کا پورا ماڈل ہے جس کی تعمیر کی، زمزم کا کنواں کیسے آیا اور اطراف کس کس کے گھر تھے. یہ سارا قبائل بتایا گیا کہ بنو امیہ اور دار ابی بکر رضی اللہ عنہ، بنو مخزوم، دار قحطانی، ساری چیزیں. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اور ان کی قربانی کا یہ واقعہ ہے کہ حضرت عبد المطلب نے منت مانگی کہ میں حضرت عبداللہ کو شہید کر دوں گا، ان کو قربان کر دوں گا. پھر اس کے بعد
پیش کیا گیا ذکر کیا ہے. اس ماڈل میں واقعی فیل کو پیش کیا گیا. اس ماڈل کے ذریعے آپ تمام حضرات کو دنیا کا سب سے حسین اور بہترین واقعہ سنایا جا رہا ہے. وہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جگہ. یہ وہ گھر ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے 12 ربیع الاول 571 عیسوی میں. اب جو ہے 2025 چل رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد تھا. جزاکم اللہ. یہ اس وقت کا خانہ کعبہ ہے. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا بیان ہو گیا جب بھی آگے بڑھے. جی یہ چاہیے یہ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کے تھے تو حضرت ابو طالب سے انہوں نے اصرار کیا کہ میں بھی تجارت کے سفر پر جانا چاہتا ہوں. یہ تجارتی قافلہ یہاں آ کے رکا. اس سے ایک شعبہ تھا بصرہ کے اندر. وہ اس کے یہ درخت کی ڈالیاں جھکی ہوئی ہیں. وہ آخری نبی کے نشانیوں میں سے اس نے پڑھ رکھا تھا. تو وہ کیا کیا ہے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے. اور یہ سیریا کا وہ پورا مارکیٹ بتایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں سے کیا کر دیا بھیج دیا گیا. ملک شام سے نہیں بصرہ سے واپس بصرہ سے. اور یہ ملک شام جو ہے یہ تجارتی سفر یہ ماڈلوں کا ہاتھ نہ لگائیں, پیچھے سے دیکھتے ہوئے آگے چلیں. نبی وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا تجارت اور ان کا نکاح کا واقعہ ہے اس ماڈل میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تجارت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ غار ہرا شادی اس کا ماڈل ہے. جی شادی کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں رہتے ہیں. بڑی محنتوں کے ساتھ یہ جو بنایا ہے بڑے کاریگر لوگوں نے بنایا ہے. یہ غار ہرا کا ماڈل. ماشاء اللہ. اللہ آپ لوگوں کو آپ کی خدمات کا اور کون کون صحابہ تھے اس ماڈل کے اندر بتایا گیا ہے. جو گرین گھر ہیں وہ مسلمانوں کے ہیں اور جو ریڈ کلر کے گھر ہیں وہ کافروں کے ہیں. اور جن لوگوں نے اسلام قبول کیا اور ان پر کیا سختیاں ہوئی. جنہوں نے اسلام قبول کیا اس ماڈل میں گرین مکانات بتائے. گرین مکانات ہیں اور یہ اسلام کی پہلی ہجرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی ہجرت مکہ سے یہ سمندر پار کرتے ہوئے صحابہ پر حبشہ کو ہجرت کرنے کے لیے کہا. وہ حبشہ کا ایتھوپیا حبشہ کا کیا ہے یہ مقام ہے. یہ ریڈ سی ہے. یہ جو ہے مکہ مکرمہ ہے. یہاں سے ہجرت کر کے صحابہ یہ جو ہے حبشہ کا وہ نجاشی کا محل ہے جس میں مکے کے کافر جو ہے مہاجرین کو واپس لے جانے کے لیے آئے تھے. لیکن جب حضرت جعفر صادق نے یہ تقریر یہاں پر پیش کی گئی ہے کہ ہم کیا تھے اور ہم کیا بن گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک بہتر اچھا عقیدہ دیا تو وہ رونے لگے اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور واپس ان مہاجرین کو بھیجا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ. اللہ آپ تمام کی خدمات کو قبول فرمائیں. کیسے اچھے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بائیکاٹ آف بنو ہاشم. صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ابو طالب چچا بھی انتقال کر گئے اور حضرت خدیجہ بھی انتقال کر گئی. تو بہت پریشان ہوئے اور سفر کر کے طائف گئے. یہ طائف کا یہ منظر ہے. یہ طائف کا اس کے اندر جب طائف میں اسلام کی دعوت پیش کی لوگوں نے پتھروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا. تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نجات پا کر اس بستان میں آئے جو ایک کافر کا تھا اور وہاں ایک عیسائی غلام تھے عداس نبی. انہوں نے ان کو انگور پیش کیے. بسم اللہ جب پڑھ کر اللہ کے نبی انگور کھایا تو انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. اور یہ کوتبہ کا باغ تھا. اس نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں مجھے ان کو انگور پیش کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ڈسپلے ہے اس ڈسپلے کے اندر بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تشریف لے گئے. وہاں سے معراج تشریف لے گئے. یہ جو ماڈل ہے یہ جو ماڈل ہے اس کے اندر یہ بتایا کہ مسجد اقصی کیا چیز ہے. یہ قبۃ صخرہ ہے اور وہ کیا بیٹا اقصی ہے صخرہ. کیا نام ہے آپ کا؟
اسمك آیت اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ. ماڈل بیت عقبہ اولا بیت عقبہ ثانیہ مدینے سے جب مدینے کے انصار جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیے، مدینے کی طرف اسلام پھیلا، اس کے بارے میں پھر آپ کو مدینے کے لیے دعوت دی. یہ قارِ سور کا ماڈل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے لیے تشریف لے یہ قارِ سور کے اندر جو ہے آ کر آپ نے بنا ہے. اور یہ کبوتر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، اس کا ایک ماڈل بنایا گیا ہے. بہت زبردست ماشاء اللہ. بہت پیاری ہندوستان کی تاریخ میں یہ پہلا کام جس کو اللہ تعالیٰ نے علماء کرام کی نگرانی میں کروایا ہے. ہندوستان کی تاریخ میں یہ پہلا پروگرام ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس عالم دین کا انتخاب کیا. کیا نام ہے؟ مولانا خالد بیگ صاحب حضرت مولانا خالد صاحب بیگ ٹمکور ندوی دامت برکاتہم العالیہ. اللہ تعالیٰ حضرت کی خدمات کو قبول فرمائے. جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کس طرح سے فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کس طرح سے فرمائی ہے، اس کا یہ پورا نظام ہے ماڈل. کس طرح سے ہجرت فرمائی؟ اصل راستہ کچھ اور تھا. یہ جو ریڈ کلر کا ہے جی. یہ عام راستہ تھا. جی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام راستے سے نہیں گئے، بلکہ یہ جو گرین لائٹس لگے ہوئے ہیں اس راستے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوئے تشریف لے گئے. ہجرت کا سفر ہے مکہ سے مدینہ. مکہ سے مدینہ کی طرف یہ ہجرت کا سفر ہے. اس میں دو راستے نظر آ رہے ہیں آپ کو، ایک ریڈ کلر کا ایک گرین کلر کا. ریڈ کلر کا جو راستہ ہے یہ عام راستہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہرا راستے کو چنا تھا ہرے راستے کو چنا. دشمن تھے اور سراقہ ابن ملک نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی تھی مگر وہ ناکام رہا. مگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قریب پہنچے تو انہوں نے رک کر 2 رکعت نماز ادا کی تھی. اور جب مدینہ کے آدمی نے ان کو دیکھا تو انہوں نے خوشی سے گایا تعال البدر علینا. حضرت یہ ہے فرمائی یہ ریکسی کا واقعہ جس میں برکت کا معجزہ ظاہر ہوا. اللہ کے نبی نے معبد رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ گھر میں کچھ ہے. صحابیہ بولے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک کمزور بکری ہے جس کے تھن میں دودھ بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی ہجرت کے سفر میں جو معجزات پیش آتے ہیں اس کے ماڈل سے ہی ہیں ماشاء اللہ. یہ سراقہ ابن جوشم کا جو گھوڑا پھنس گیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 سرخ اونٹ کی اس کے اندر پیش قبا میں تشریف لے کر آئے. یہ ہے قبا کا ماڈل. قبا کا ماڈل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد سب سے پہلے قبا میں آیا اور یہ پہلی مسجد ہے جو مسجد قبا ہے اس یہاں پر تعمیر یہ پہلی مسجد کا ماڈل ہے. ماڈل ہے جی. یہ جو ہے یہ بستان المستزل ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہاں پر تھوڑی دیر آرام کیا اور یہ یہودی کا باغ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشبو یہاں سے محسوس ہوئی تھی. سبحان اللہ. بہت دلچسپ آج ہمیں اپنی روح کو تازگی ملی ہے مولانا رحمت اللہ صاحب آپ کی نگرانی میں. بہت پیارا یہ امت مسلمہ جو بنگلور کی ہے، کرناٹک کی امن پڑی ہے. ایک عجیب نظارہ. میں نے اپنی ولادت سے لے کر آج کی تاریخ تک پہلی مرتبہ میں نے ایسا نظام دیکھا الحمدللہ. علماء بھی، عوام بھی، خاصۃ خواتین اور بچے بہت ذوق شوق کے ساتھ میں اس کو دیکھ رہے ہیں. اور اسکول کے بچے باضابطہ آپ دیکھیں کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے لے کر مدینہ منورہ کے سفر کا بھی مذاکرہ اپنی زبانوں پر. محبت بٹنا وہ ماڈل جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے خود اپنے ہاتھوں سے وہ 2 یتیم بچوں کی زمین خرید کر بنایا تھا اس کو یہاں پر پیش کیا. یہ بستان المستزل ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر آرام کیا. بیٹا یہ تھوڑا سا 2 منٹ میں ایکسپلین کرو جلدی سے. یہاں پر حضور بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. لوگوں کو پہچاننے میں دشواری پیش آ رہی تھی کہ کون نبی ہے اور کون خادم ہے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے شال اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیا تو لوگ پہچان گئے کہ یہی حضور ہے. جزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ. یہ ایک ماڈل پیش کر رہے ہیں آپ. یہ اس کا ماڈل ہے. جی جی جی. مدینے کے انصار کو یہ ساری چیزیں اس ویڈیو کو دیکھنے والوں میں کبھی ایسا نہ کہ کوئی تنقیدی انداز سے یوں نہ کہہ دے کہ یہاں حضور بیٹھے تھے اور فلانی چیز. یہ صرف ایک ماڈل سے پیش کیے جا رہے ہیں تاکہ امت مسلمہ سیرت سے واقف ہو جائے، ان میں ایک شوق اور جذبہ پیدا ہو جائے، پھر وہ اپنے اپنے مقام پر خوب سیرت کو پڑھے اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی محبت کو اپنے دل میں پیدا کرے. ماڈل ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا. تحویل قبلہ سے پہلے کا ماڈل جی. اور صحیح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کیا تھا وہی اس
साइज का जो है ये जितनी साइज थी उस वक्त में जी जी उतनी साइज का ये मॉडल यहाँ मस्जिद नबवी का अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर तैयार किया गया है। ये शॉर्ट है, ये छोटा वाला है और इसी का एक बड़ा मॉडल यहाँ तैयार किया है। हम इसके अंदर भी अभी जा रहे हैं इंशाल्लाह। देखिए हमारी माँ बहनों का क्या ज़ौक़ है, क्या शौक़ है। अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम माँ बहनों को इस मोहब्बत का अजर भी अता फरमाए और इनकी नस्लों में अल्लाह दीन के दाई पैदा फरमाए। इस वक्त मैं बात और कहता चलूँ कि हमने अपने माँ बहनों को जो चीज़ दिखाई है वो चीज़ देखते हैं। हमने उन्हें बाज़ार दिखाया तो वो बाज़ार के आदी हो गए। इस तरह के अगर निज़ाम हम उनको दिखाते रहेंगे तो उनके अंदर में अल्हम्दुलिल्लाह दीन का दाइया पैदा होगा और फिर अपने नस्लों को वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा और दीन के मुतालिक हर बात को बताएंगे और सिखाएंगे। हमें यकीन है इस बात से कि इस प्रोग्राम के बाद, ये जो 4 रोज़ा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के बाद यकीनन कर्नाटक की ख़वातीन में और बेंगलोर में एक अजीब किस्म की कैफियत रहेगी और इस ज़ौक़ और शौक़ को बाज़ाब्ता यहाँ के लोग खुद ब खुद महसूस करेंगे। क्योंकि हम भी खुद एक इदारे से पढ़े हुए एक आलिम हैं, हम इदारे चलाने वाले अफराद हैं। दिल देख कर के खुद हमारा भी रोने लगता है और हमारी आँखें भी अल्हम्दुलिल्लाह नम हैं और इन कैफियत को देखकर बड़ी खुशी और मसरत हो रही है कि वाक़ईतन हमने ईमान वाले होने के बावजूद जो चीज़ें उम्मत तक पहुँचानी थी जिस कैफियत के एतबार से हमने पहुँचाई नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह हम अज़ाइम और इरादे करते हैं कि अपने इलाक़ों में हम भी कुछ इस तरह का नया काम कर दिखाएंगे इंशाअल्लाह। तहवील क़िबला से पहले का वो मॉडल, ये तहवील क़िबला के बाद का मॉडल, ये मॉडल है तहवील क़िबला के बाद का। माशाअल्लाह, ये तहवील क़िबला के बाद का मॉडल। कैसे बेटा? माशाअल्लाह। आपका नाम? सैयद अबू तलहा। बहुत अच्छा। मदारिस और कॉलेजेस के तलबा ने माशाल्लाह मिलकर के इस निज़ाम में बहुत हाथ बटाया है और बच्चे खुद माशाल्लाह जगह जगह पर मॉडल के पास खड़े हुए हैं और इस चीज़ को अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत के सामने पेश कर रहे हैं। ये निज़ाम में अजीब अंदाज में ये हुआ कि ऐसा ना हो कि सिर्फ मदारिस वाले इस काम को करें, स्कूल और कॉलेजेस के तलबा भी माशाल्लाह मिलजुल करके इस काम को निभा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद नबवी खिलाफत उमैया उस वक्त भी ये कैफियत रही। इसका मॉडल ये गज़वात को पेश किया है इसके अंदर, कहाँ किस कौन से गज़वात हुए हैं इसकी पूरी तफसील है और ये स्कैनर लगा हुआ है। इसको स्कैन करेंगे तो इस वक्त उसका लाइव गूगल से वो प्लेस बताएगा कि किस जगह पर ये गज़वा हुआ है। खिलाफत उस्मानिया के दौर का मॉडल है। खिलाफत उस्मानिया के दौर में मस्जिद अब्बासिया के वक्त जी, उस वक्त में यह कैफियत थी उसकी। जी जी, खिलाफत उस्मानिया का मॉडल है। ये मौजूदा मॉडल है, मस्जिद नबी का मौजूदा मॉडल है। हमने इन तमाम चीज़ों की ज़ियारत की। जैसे मस्जिद नबी का मॉडल हमारे सामने आया है, आंखें नम हो जाती है खुशी के साथ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अहले बेंगलोर को और हज़रत मौलाना खालिद बेग साहब को जज़ाए खैर अता फरमाए और उनकी पूरी टीम को जिन्होंने मिलजुल करके अल्हम्दुलिल्लाह इस काम को निभाया है और एक आलिम दीन की आवाज़ पर सबने लब्बैक कहा। शॉर्ट में बोलो, शॉर्ट में बोलो। यहाँ आराम फरमा रहा है। ये मस्जिद नबी का मॉडल जो सबसे पहले बनाया गया था, इसके अंदर वाले हिस्से में जितना साइज़ था उतने ही साइज़ के अंदर हम लोग इस वक्त मौजूद हैं। माशाअल्लाह, अजीब 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 व गरीब मंजर कशी है यहाँ पर। बहुत प्यारा मंजर ये भी बताने वाला इसके अंदर और उसी अंदाज में बनाने की कोशिश की है। सिर्फ इसका रेप्लिका ये है, टट्टियाँ भी वैसी है, हैं। ये कोई असल नहीं है, ये कोई असल नहीं है, एक सिर्फ मॉडल बताया सिर्फ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा करता है। बेशक बेशक यहाँ जितना भी निज़ाम हमने देखा है और आपको दिखा रहे हैं, वल्लाह बिल्लाह तआला ये निज़ाम दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ उम्मत मुहम्मदी के दिल में मोहब्बत का पैदा करना है। सिरे देखा जो लाइन लगा के खड़े हैं, ये हुजरा शरीफा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा देखने के लिए खड़े हैं।
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ کتنا سادہ تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کے ماڈل کو دیکھنے کے لیے جا کے دیکھنے کے لیے یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں. یہاں بھی دیکھیے کیسا منظم نظام بنا ہوا ہے ماشاءاللہ، ترتیب والا. پہلے خواتین کو یہاں سے گزارا جا رہا ہے، پھر مرد آنے سے حضرات یہاں سے. زیادہ یہ جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی بہن آ رہے ہیں الحمدللہ یہ خود اس کو مینٹین کر رہے ہیں. یہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کر رہے ہیں. بے شک. ان کو زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ لوگ درود شریف کا ورد کرتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ شریفہ کتنا چھوٹا تھا اسی سائز کا بنایا ہے. ایک پلنگ تھا اور وہ کھجور کی چٹائی تھی اور یہ مٹی کے کچھ برتن اور تیل وغیرہ. ایک ماڈل بنا گیا ہے، ماڈل. یہ غزوات کا ماڈل ہے. السلام علیکم. بتائیے کیا چیز ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے. یہ جتنے حجرے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے اندر اسلام کی دوسری جنگ جنگ احد ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ہے. یہ تیر اندازوں کو کھڑا تھا، یہ ہڈی وجہ سے پیچھے سے حملہ کر گئے. جہاں پر کھڑے تھے ان کو بڑی فتح نصیب ہوئی. اسلام کی تیسری سب سے بڑی جنگ غزوہ خندق. مہربانی کر کے آگے بڑھتے چلے بڑھتے رہے. غزوہ خندق پورا ماڈل، یہ غزوہ خندق کا ماڈل ہے. یہ مدینہ شہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا مدینہ شہر، اور ادھر کفار کے 10,000 سے زیادہ لشکر جب وہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے تو صحابہ کرام کے مشورے کے بعد یہ بڑی لمبی خندق کھودی گئی اور وہ لوگ ادھر ہی رہ گئے. آگے بڑھتے چلے. غزوہ خندق کا ماڈل لیے بنا خون کا قطرہ بہائے ایک بڑی جیت نصیب ہوئی تھی. غزوہ خندق کا ماڈل ہے. اس کے اندر ہالوگرافی میں اللہ کے نبی سے کیسا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اسپیکس ہے جو ڈیجیٹل ہے. اس کے اندر وہ اسپیکس پہن کر جو ہے دیکھیں گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کر تھوڑا ہٹا خوشبو کا فوارہ. پیچھے چیز یہ اسامہ ہے حضرت مولانا خالد بیگ صاحب کے فرزند، اور یہ حضرت مولانا خالد بیگ صاحب اور حضرت مولانا حذیفہ صاحب استانی دعوت برکاتہ، اور مولانا امین صاحب بھی موجود تھے اس پروگرام میں. مولانا خالد بیگ صاحب تم کو دعوت برکاتہ جیسے لوگ بڑی خوشی اور مسرت کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے اللہ حضرت کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے کہ امت کے لیے ایک اچھا ماڈل انہوں نے سیرت کے عنوان پر پیش کیا. اب ہم اپنے ویڈیو چونکہ یہاں مکمل ہو چکی ہے، اب اس کو ہم مکمل کر رہے ہیں. اپنی دعاؤں میں خاص یاد رکھیں. آپ کا بھائی عبدالواجد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ان سے عاجزانہ گزارش ہے اپنے بچوں اور اپنی پرسنل چیزوں کا خیال رکھیں.